अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत और शफ़क़त के सदक़े से फ़ाहम दीन कोर्स के 17वें सबक में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। आज का दिन बड़ी अज़मतों वाला है। इसी दिन की मुनासबत से आज का मौजू है फ़रेब खुर्दा शाहीन और तागूती मज़ालिम। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का दिन यौम फ़ुरक़ान है, 17 रमज़ानुल मुबारक यानी यौम बदर है। इस दिन इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग मदीना शरीफ की सरज़मीन पर हुई थी, जिस जंग में रब्बे करीम ने 313 मुसलमानों को 1000 काफरों का फ़तह अता फ़रमाई थी। और इस जंग के दिन को रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में यौम फ़ुरक़ान कहा कि ये हक़ और बातिल में फ़र्क करने का दिन है। इसी मुनासबत से क्योंकि वो जंग भी कुफ़र की एक साजिश थी और कुफ़र की तरफ से मुसलमानों पर होने वाला एक जुल्म था, उसी मुनासबत से आज का मौजू भी है फ़रेब खुर्दा शाहीन से मुराद है सादा तबीयत का मुसलमान जिसने तागूती मज़ालिम शुरू से लेकर आखिर तक बर्दाश्त किए। हम आज के दर्स में ये देखेंगे कि इस्लाम की और मुसलमान की ज़ात पर तागूत से मुराद है हर वो ताकत जो भी इस्लाम से टकराने वाली हो, उनके जुल्म क्या हैं और किस किस तरीके के साथ हमारे वजूद पर कुफ़ार के ये जुल्म हो रहे हैं। आयत करीमा से लेकर आखिर तक जो मौजू को बयान करना है उसके ख़ुलासा के एतबार से आप ये चीज़ पहले सुन लीजिए कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदेही पहले फरमाई कि कुफ़र जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ता रहेगा और मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा। फरमाया करीब एक वक्त आएगा काफिर कौमें मुसलमानों पर यूं टूट पड़ेंगी जिस तरह के भूखे लोग खाने के प्याले पे टूट पड़ते हैं। भूखा ढेर सारे हों, प्याला एक हो और उनके लिए दरवाज़ा खोला जाए तो फिर जिस तरह वो टूट पड़ते हैं और उसको प्याले को खाली कर देते हैं, फरमाया काफिर कौमें भी तुम पर इसी तरह टूट पड़ेंगी और मुसलमानों को मतलब चुन चुन के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सिलसिला जिस दौर में आज हम और आप गुज़र रहे हैं, इस हालात में कोई इतनी सूरत हाल नहीं, इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल गुज़री। वो वक्त भी गुज़रा जब तातारियों ने मुसलमानों पर इतने जुल्म ढाए कि बच्चों को पैसे देकर ये मालूम किया जाता था कि किसी घर में कोई नमाज तो नहीं पढ़ता, किसी घर में कोई कलमा पढ़ने वाला तो नहीं। जहाँ पे मुसलमान का पता चलता जाके उसका सर कलम कर दिया जाता था और मुसलमान का जो इस्लाम है उस पर भी कायम रहना बड़ा मुश्किल था। तो बहरहाल शुरू से ये सूरत हाल आ रही है। तो सरकार ने फरमाया कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा या रसूल अल्लाह व मिन किल्लत नहनु यौमइज़िन, क्या काफिरों का मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह जमा होकर लड़ना इसका सबब ये होगा कि हम उस वक़्त थोड़े होंगे, मुसलमानों की तादाद थोड़ी होगी, इस वजह से काफिर मुसलमानों को ज़लील व रुसवा कर रहे होंगे? सरकार ने फरमाया ला बल अंतुम कसीर। फरमाया नहीं, उस वक़्त तादाद तुम्हारी बहुत ज़्यादा होगी, गिनती के लिहाज से तादाद बहुत ज़्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन, फरमाया लेकिन ताकत और पावर के लिहाज से तुम ऐसे होगे जैसे पानी पे झाग होता है, झाग के अंदर कोई ताकत नहीं होती, झाग बिल्कुल कमज़ोर होता है। फरमाया बिल्कुल सैलाब के पानी पर जैसे झाग होती है, मुसलमानों की हैसियत उस झाग की सी हो जाएगी, अंदर से खोखले हो जाएंगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से खोखले क्यों होंगे? अब सेहतमंद शख्स सामने बैठा हो, अंदर से ख़त्म हो चुका हो तो ज़ाहिरी बात है उसे कोई ना कोई बीमारी लग चुकी होगी। सरकार से पूछा गया तो सरकार ने फरमाया हाँ, उस वक़्त मुसलमानों के खोखले होने का सबब ये होगा कि उन्हें एक बीमारी लगी हुई होगी। कौन सी बीमारी? फरमाया असाबहुमुल वहन, वहन की बीमारी, वाओ हा और नून। अब
یہ بات بھی صحابہ نے پوچھ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کی بیماری کیا ہے؟ ہم نے بیماریوں کے نام سنے ہیں، ان بیماریوں میں ہم نے بھی وہن کا نام کوئی نہیں سنا۔ ہم نے جدید بیماریوں میں بھی کئی نام سن لیے، لیکن وہن جو حضور نے فرمایا تھا وہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیماری کون سی ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کا پیار اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی، اس وقت کافر قوم مسلمانوں کو چن چن کے کھا جائے گی۔ آج صورتحال ہماری یہی ہے کہ ہمیں دنیا سے پیار ہے اور موت سے ہمیں نفرت ہے۔ ایک ہے موت سے ڈرنا اس وجہ سے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، یہ تو درست ہے، لیکن ایک موت سے اس وجہ سے ڈرنا کہ ہائے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی مستیوں میں رہنا چاہتا ہوں، دنیا کی رونقوں میں رہنا چاہتا ہوں، میں نے بنگلہ بنایا، گھر بنایا، میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو موت کا ڈر ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اندر سے کھوکھلا کر دے گا، جس کی وجہ سے مسلمان قوم جو ہے کافروں کے لیے لقمہ بن جائے گی اور کافر ان کو کھا جائیں گے۔ کافروں کا حملہ پھر مسلمانوں پہ جو ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے اور سرکار اس امت کے حکیم ہیں کہ سرکار نے صرف بیماری نہیں بتائی، بیماری کی ساری تشخیص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حملہ کافر کریں گے یہ بھی بتایا، کس طریقے سے کریں گے؟ مسند امام احمد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مسلمانوں پہ ہونے والے حملے کی صورتحال کو بھی بیان کیا تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ سازش اور یہ حملہ کس انداز میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فرمایا اسلام کی جڑی ہوئی مضبوط رسی کو کافر توڑنے کی کوشش کریں گے اور توڑتے رہیں گے۔ فرمایا لازماً اسلام کی رسی کو توڑا جاتا رہے گا۔ اب رسی میں یہ ہوتا ہے کہ دو حصے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ان کو یوں بال دیا جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ رسی جو مضبوط رسی تھی اس رسی کو توڑا جاتا رہے گا۔ اس رسی میں نماز بھی ہے، اس رسی میں روزہ بھی ہے، اسی رسی کے اندر حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، احترام مسلم بھی ہے، یعنی اسلام کا پورا نصاب اس رسی کے جو بل ہیں یا گرہیں ہیں وہ مراد ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس رسی کو کافر توڑیں گے، اور سب سے پہلا حملہ توڑتے ہوئے رسی کے کس حصے پہ کیا جائے گا؟ فرمایا اولہن نقدن الحکم، اسلام کی حکومت کو توڑ دیا جائے گا، یعنی اسلامی حکومت کو برقرار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ کفار کا پہلا حملہ، یعنی آغاز حکومت سے کریں گے کہ اسلامی حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے کہ حکمران نام کا مسلمان رہے، حقیقت میں مسلمانی کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو کروڑوں سلام۔ سرکار نے فرمایا اس حملے کرتے 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 ہر ایک چیز کو ختم کرتے کرتے سب سے آخری حملہ جو کافر کا ہوگا وہ کس پہ ہوگا؟ فرمایا وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، فرمایا آخری حملہ نماز پہ ہو جائے گا، مسلمانوں کی نماز پہ آخری حملہ۔ پہلا حکومت سے شروع ہوا اور آخر جا کر کہاں پہ ہوئی کہ نماز پہ حملہ ہوا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھنا تاکہ، کیونکہ ہمارے بیان کے آخر کے ساتھ اس حدیث کے آخر کا تعلق ہے کہ کیا فرمایا؟ رسی توڑی جائے گی، پہلا حملہ حکومت پر، آخری حملہ نماز پر، اور درمیان کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ حکومت پر جو حملہ وہ دور نبوت سے شروع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافروں کو بیسیکلی جو دشمنی تھی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کا قیام نہ کریں، اور اسلام کی حکومت کے خلاف وہ چلتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ حکومت قائم نہ ہو سکے اسلام کی، یہ ان کی دشمنی تھی۔ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا حضور کے دور کے اندر اسلامی حکومت کے خلاف ہوا، تو اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، سخت ایکشن لیا رب ذوالجلال جل شانہ نے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب تمہارے اندر بیٹھے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے دین پر، پہلی ساری کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب ان کا خیال ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ رب بول رہا ہے۔
یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ رب بھی اس چیز کو قبول کرے کہ واقعی یہ بندہ ایمان رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی اور پہلی چیزوں پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، یہ کہنے کے باوجود کیوں؟ فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ حکومت کسی طاغوت کے پاس چلی جائے۔ طاغوت سے مراد اسلام کی مخالف طاقت، یریدون ان کا ارادہ ہے کہ حکومت طاغوت کے پاس چلی جائے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، فرمایا حالانکہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی حکومت ہے اس کا انکار کرے، اسلام کے خلاف اسلام کے ہوتے ہوئے جو حکم ہے اس کا انکار کرے، لیکن شیطان کیا ہے؟ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو پوری طرح گمراہ کروں اور یہ لوگ اسلام کی حکومت کو نہ مانیں۔ شاید آپ حکومت کا کچھ اور مطلب لے رہے ہو، حکومت سے مراد ہے اسلام کا آرڈر، اسلام کا حکم، اسلام کی حکمرانی۔ فرمایا یہ نہیں مانتے، اس واسطے یہ صرف اپنے وہم اور گمان کے لحاظ سے مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں۔ اس آیت کا شان نزول ایک شخص تھا، بشر نامی شخص تھا، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتا، کلمہ بھی گنگناتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ چلتا بیٹھتا بھی تھا، بشر اس کا نام تھا۔ اس کا جھگڑا ہو گیا کہ یہودی کے ساتھ، جب یہودی سے جھگڑا ہوا تو ان دونوں نے کہا کہ فیصلہ کراتے ہیں۔ اب بشر نامی شخص صرف نام کا مسلمان اور دوسری طرف تھا یہودی، انہوں نے کہا فیصلہ کراتے ہیں، تو یہودی نے بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب جو نام کا مسلمان تھا اندر سے کھوٹا اور کالا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا، حکومت گئی، سرکار نے تو کسی کی رعایت نہیں کرنی، یہ تو سرکار نے دیکھنا نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ یہودی ہے تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، سرکار نے تو سچ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور میں جھوٹا ہوں اسے پتا تھا تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے یہودی سے کہا کہ نہیں، فیصلہ حضور کے پاس نہیں لے جاتے، فیصلہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ کعب بن اشرف سے مراد قرآن کے اندر اس کو طاغوت کہا گیا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا حملہ اسلام کی حکومت پہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ادھر لے جاتے ہیں، جو نام کا مسلمان تھا۔ اس بات پر یہودی نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف رشوت خور انسان ہے، وہ رشوت لے کر غلط فیصلہ کر دے گا، لہٰذا اس کے پاس فیصلہ نہیں لے جاتے، فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ اس نام نہاد مسلمان کو یہ بات ماننی پڑی، مسئلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے کیس سنا، مقدمہ سنا، اور فیصلے میں سچا یہودی تھا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اب وہ نام نہاد مسلمان جو اندر سے کھوٹا اور منافق تھا، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں، بس یہ لفظ چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑا نقصان دیتے ہیں، حضور کے فیصلے کو صحیح نہ ماننا یہ کفر ہے۔ اس نے کہہ دیا یہ صحیح نہیں، لہذا فیصلہ عمر فاروق کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس فیصلہ گیا، حضرت عمر کو کیس سنایا گیا، حضرت عمر کچھ بولنے لگے تو جو یہودی تھا اس نے کہا اے عمر، بولنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ فیصلہ پہلے حضور نے میرے حق میں کر دیا ہے، اور اس شخص نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ عمر کے پاس بھی لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، فرمایا ادھر ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، اندر سے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اس بشر نامی منافق کا کہ سر اتار دیا، اور سر اتار کے کہا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس شخص کو حضور کی حکومت پہ راضی نہیں ہے اس کے بارے میں عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے۔ جسے حضور کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ تھا پہلے حملہ، ابتدائی حملے اسلام کی حکومت پہ ہوتے رہے۔ آخر پہ میں جا کے آخری حصے کو بیان کروں گا۔ اب سنیے کہ یہ سلسلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں۔ پہلی جنگ عظیم جس وقت ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، یہ مسلمانوں کی سلطنت تھی،
یورپ کے عیسائیوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ اس وقت برطانوی فوج کا ایک بڑا تھا جس کا نام تھا چرچل۔ اس چرچل کا بیان کتابوں میں چھپا۔ اس نے یہ کہا تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، تو اس نے کہا کہ آج ہم نے بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبے سے رہا کر لیا ہے، کیونکہ بیت المقدس ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اسلام سے بھی ہم نے اس کو بچا لیا، مسلمانوں سے بھی بچا لیا، اور کہا کہ اس میں صرف ہم عیسائیوں کی نہیں، یہودیوں کا بھی مشترکہ مقصد اور ہمارا خواب اور نصب العین یہی تھا کہ ہم بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس وقت اس نے یہ کہا، عیسائی تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن جانے کی خوشی صرف یہودیوں کو نہیں، اس کی خوشی ہم عیسائیوں کو بھی ہے، لہذا ہم سب مل کر اس خوشی کے اندر شریک ہیں، اس کے ہم نے اسلام کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ اب دیکھو کہ اسلام اور مسلمان کے خلاف بولنے میں کتنا واضح لفظ وہ چرچل نامی عیسائی شخص کر رہا ہے۔ اور جو دوسری بات بہت بڑی ہوئی وہ یہ تھی کہ فرانسیسی جرنیل غورو اس کا نام تھا، جس وقت پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو وہ شخص دمشق میں گیا۔ دمشق میں اموی مسجد ہے، میں نے غالباً پچھلے سال کے اس سے پچھلے سال ملک شام کے بارے میں جب موضوع لگایا اس میں یہ چیز بیان کی تھی، ایک مسجد ہے، اس مسجد کے قریب ہی شیر اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ یہ فرانسیسی جرنیل غورو مسجد اموی مسجد میں گیا اور ڈھونڈ کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ جا کے اس بدبخت نے ٹانگ سے ٹھوکر ماری، پاؤں مارا صلاح الدین ایوبی کی قبر پر، اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا اٹھ او ایوبی، دیکھ ہم نے بدلہ اپنا لے لیا ہے، اور وہ بیت المقدس جو تم نے ہم سے چھینا تھا آج ہم نے وہ واپس لے لیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام پر جو طاغوتی مظالم ہیں، لیکن یہ بات بھی شاید آپ کو پوری طرح کھل کے سامنے نہ آئی ہو۔ اگلی بات سے میں مکمل بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا کہ جس وقت فرانس کا علاقے میں پیرس کے اندر ایک جگہ ہے دارالوثائق القومیہ، اس کے اندر مدینہ شریف سے یہ کتاب چھپی ہے، عربی زبان میں تھی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اس فرانس کے علاقے میں ایک مسودہ موجود ہے۔ مسودہ کہتے ہیں وہ کتاب جو اصل میں ورقوں پہ لکھی گئی ہو، بعد میں پرنٹ کرائی جاتی ہے، پہلے جو ورقوں پہ لکھا ہوا تھا اسے مسودہ کہا جاتا ہے۔ اس مسودے کے اندر ایک کافروں کی اجتماعی میٹنگ کی صورتحال لکھی گئی، اور کافروں نے مسلمانوں کے خلاف یہ میٹنگ کی تھی کہ مسلمان ایسی قوم ہے جس کو جنگ کے ذریعے سے تو ہرایا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کے خلاف کچھ اقدام ایسے کریں کہ تاکہ مسلمان ہمارے محتاط ہو جائیں۔ تو اس وقت غیر مسلم قوم جب سر جوڑ کے بیٹھی تو انہوں نے چند چیزیں اس معاملے میں سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قائدین اور حکمرانوں کو کبھی آپس میں متفق نہ ہونے دیا جائے، ان کے درمیان تفرقہ ڈال کے رکھا جائے۔ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، قائد ہیں، حکمران ہیں، یہ کبھی اتفاق نہ کر پائیں، کیونکہ مسلمانوں کا اتفاق کافروں نے کہا ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ مسودہ تیار کرنے کا ان کا مطلب تھا کہ یہودی اور عیسائی تنظیمیں اس پہ پورا ورک کریں گی کہ مسلمانوں کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گی، کسی صورت میں بھی مسلم حکمرانوں کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ ان کا پہلی سوچ تھی کہ ہم اسلام کو مٹانے کے لیے ان کو آپس میں کبھی یکجا نہ ہونے دیں، اور یہ بہت پرانی بات ہے جس کے بعد یہ اختلافات چلے کہ فلاں بریلوی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ ہمیں ان مسائل میں الجھا دیا گیا۔ مسلمان قوم کا صرف یہ نہیں تھا کہ ہم صرف یہ ثابت کرتے رہیں کہ حضور نور ہیں کہ نہیں ہیں، سرکار کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے، ہمیں ان مسائل میں الجھا کر کافر نے ہمارے اندر سے ہمیں کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے جو قائدین تھے، حکمران تھے، ان کو آپس میں متحد نہ ہونے دیا۔ اندرونی طور پر یہ سازشیں شروع ہو گئیں۔ اب اس چیز کے جھگڑے پر 3-3 4-4 گھنٹے مناظرے ہوتے رہتے ہیں کہ تیسرے دن کول بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔
ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے؟ نماز کے دوران ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں یا یہاں پہ باندھنے ہیں؟ ان مسائل پر ہم ساری اپنی توانائی کو صرف کر رہے ہیں۔ مسلمان کا صرف اور صرف یہ کام نہیں تھا، اسلام کے حقوق کے اعتبار سے مسلمان کی اور بھی کافی ذمہ داریاں تھیں۔ بیسیکلی مسلمان کو جو شریعت نے حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم بے شک یہاں پہ رہتے ہو، تمہارا دوسرا بھائی مشرق کے پچھلے کونے میں رہتا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے المومن للمومن کالراس للجسد، مسلمان کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے جدا کر دیا مسلمانوں کو، ایک دوسرے سے بالکل بکھیر دیا، اور اس قدر ہم بکھرے کہ ایک ملک میں رہ کر، ایک دنیا میں رہ کر، بلکہ ایک گھر میں رہ کر ہم پتہ نہیں پانچ شخصیتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ایک شخصیت شمار ہوتے تھے، اور ہم ایک گھر میں رہ کر بھی کئی مختلف قسم کی سوچیں ہیں۔ تو پہلا حملہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہ مسلمانوں کو کبھی اتفاق نہیں کرنے دینا۔ دوسری چیز دیکھنا، کہا کہ نیک اور صالح قیادت کو کبھی بھی اوپر نہیں آنے دینا۔ یہ سازش انہوں نے کہا کہ کبھی بھی حکمرانی کی سیٹ کے قریب کسی نیک، صالح اور ایماندار، دیانتدار بندے کو قریب نہیں آنے دینا، بس یہ کوشش کر دو۔ اس کوشش کے لیے انہوں نے جمہوری نظام مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا۔ جمہوری نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرداری اور حکومت اور جو اوپر والی سیٹس ہیں وہ ان کو ملیں گی جس کے حق میں ووٹ زیادہ ہوں گے۔ اب ووٹ میں کیا ہوتا ہے کہ گنتی کی جاتی ہے، کس کے سپورٹر زیادہ ہیں، کس کے سپورٹر کم ہیں۔ اگر گنتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نیک لوگوں گنتی میں تھوڑے ہیں، گنتی کے لحاظ سے تعداد تھوڑی ہوگی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک ہے، ہم اپنی تعداد بھی گن لیں اور کسی سینما کے اندر بیٹھنے والوں کی بھی تعداد کو گن لیں، یا کسی شادی پہ ہونے والے فنکشن پہ لوگوں کی اجتماعی صورتحال میں جو تعداد ہوتی ہے اس کو بھی گن لیں، تو بہت تھوڑے یہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق دین کے ساتھ جو ہے ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے ساتھ مسلم قیادت اور نیک قیادت کو پیچھے کرو۔ انہوں نے اس طریقے کے تحت جمہوری نظام متعارف کرایا کہ اوپر وہی جائے گا جس کے حق میں ووٹ زیادہ ہوں گے، اور تعداد کے لحاظ سے حق کی تعداد، گنتی میں کبھی تعداد میں حق زیادہ نہیں ہوا۔ میں نے ابھی بتایا یوم بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ کافر کتنے تھے؟ 1000۔ ووٹنگ کرا لو اگر بدر کے میدان سے تو جمہوری نظام کے تحت کون جیتتا ہے؟ ابو جہل۔ نبی کریم علیہ السلام ووٹنگ کے تحت بدر سے نہیں جیتتے، کیوں؟ کیونکہ تعداد کے لحاظ سے ابو جہل کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلام نے اس تعداد کے لحاظ سے جو جیت تھی اس کو توڑا۔ شروع انسانیت جس وقت ہو رہی تھی، سارے فرشتے انسان کے بننے کے خلاف تھے کہ اس کو نہ بنایا جائے، یہ فساد کرے گا۔ اور فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، اور انسان کے بنانے کے حق میں کتنے تھے؟ صرف ایک ذات تھی، وہ رب ذوالجلال کی ذات تھی۔ ووٹنگ کراؤ تو وہاں پہ معاذ اللہ رب ہارتا ہے، فرشتے جیتتے ہیں، انسانیت وجود میں بھی نہیں آنی تھی۔ تو اس سوچ کے تحت انہوں نے مسلمانوں میں یہ نظام رائج کر دیا کہ کسی صورت میں نیک اور صالح قیادت اوپر جا ہی نہ پائے، تاکہ قیادت کے جس وقت قیادت نیک اور صالح ہوگی اس وقت عوام کے اندر نیکی اور صلاحیت لازماً آ جائے گی۔ کیوں؟ چھت سے وہی کچھ نیچے گرتا ہے پرنالے سے جو چھت پہ ہوتا ہے۔ چھت صاف ہو تو پرنالے سے پانی صاف گرتا ہے، چھت گندا ہو تو پرنالے سے پانی گندا گرتا ہے۔ میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آگے بھی کچھ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ان کی میٹنگ میں جو مسودہ تیار تھا اس میں تیسرے نمبر پہ جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ تھا کہ مسلم ممالک کے حکومتی نظام میں رشوت اور تخریب کاری کو رواج دو۔ رشوت اور تخریب کاری مسلم حکومت کے حکومتی نظام کے اندر داخل کر دو۔ آج دیکھ لو کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اس سے لے کر بڑے سے بڑے معاملات تک بغیر رشوت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عام سے عام بندہ بھی اس سے نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ حکومتی نظام تو دور کی بات ہے، عام قسم کے مزدور کے اندر بھی یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کہ رشوت کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے رشوت مسلمانوں کے درمیان یوں پھیلائی، حالانکہ رشوت کا 1 روپیہ بھی مسلمان کے لیے حرام تھا،
اور ہمارے اندر رشوت اتنی رائج ہو گئی کہ ہم نے رشوت کو فقط جائز نہیں اللہ کا انعام سمجھنا شروع کر دیا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، صحیح بات کہہ رہا ہوں، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، حکومتی محکمے میں تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ دا بڑا کرم ہے ساتھ۔ میں کہ کیسے وہ؟ تو کہا کہ رمضان شریف کی دن تھے، افطاری پہ ایک جگہ بیٹھے تھے، تو اس نے کہا پچھلے دن ایک عورت آئی، اس کی ملاقات کرانی تھی، اس کا بچہ جیل میں تھا، تو ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو ہمیں چھٹی بھی ہو گئی، ہم اپنے کوارٹر میں آ چکے تھے، تو اس عورت نے میرے پاس فریاد کی کہ میری ملاقات کرا دو۔ تو میں نے کہا کہ میں آگے جا کے آفیسر سے بات کرتا ہوں، لیکن آفیسر کے لیے کچھ مجھے دو۔ اس نے کچھ دیے، میں نے اس کے ٹیبل پہ جا کے سگریٹ کی ڈبی رکھی، چائے کی پیالی دی، اس نے مجھے منظوری دے دی، میں نے اس کی ملاقات کرا دی۔ تو جاتے ہوئے اتنے پیسے وہ مجھے دے گی، دیکھو چھٹی کے بعد بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے گھر بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ دے دیا۔ اب اس چیز کو انعام سمجھا جانے لگا۔ انہوں نے کہا مسلم نظام حکومت کے اندر رشوت کو اور تخریب کاری کو پھیلا دو، اسی وجہ سے ہمارے کسی حصے کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا سانحہ سیوال کے اندر، اور جن کو روڈ پہ بچوں کو اور ان کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، اس سانحہ کے مجرموں کو بری کر دیا گیا۔ اب قتل ہونے پر جو دکھ ہوا وہ تو الگ، لیکن ان کے پچھلی فیملی کو اس صورتحال پر کتنا رنج پہنچا ہوگا یہ وہی جانتے ہیں جن کے دل پہ یہ مصیبت بیتی۔ آگے سنیے، انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کے حکومتی نظام میں عورتوں کو داخل کر دو، جس کی وجہ سے یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ عورتوں کو داخل کر دو۔ آج ہمارے شعبے میں دیکھ لو، بڑی سی بڑی جگہ سے لے کر گاڑی کی کنڈکٹری تک عورت کو شامل کر دیا گیا۔ عورت کی ضرورت ہی وہاں پہ کیا تھی؟ ایسے ایسے مقامات پہ عورت کو داخل کیا گیا۔ یہ ان کی سازش تھی کہ عورت کو ہر مقام پر مسلم نظام حکومت کے اندر داخل کر دو، کہ یہ عورت ان کے ساتھ بیٹھے گی تو مسلمان مرد کبھی صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکے گا اور صحیح طریقے سے نظام حکومت کو نہیں چلا سکے گا۔ یہ ان کی سوچ کے مطابق۔ اگلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ امانت، صداقت، اخلاص سے مالا مال جو لوگ ہوں ان کو مسلم جو ہے فوج سے دور کر دیا جائے، اور انہی لوگوں کو رکھا جائے جو اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہوں اور اسلام کی خاطر نہ لڑنے والے ہوں، بلکہ اپنے جان کو بچانے والے اور شہادت کی طلب نہ کرنے والے لوگ ہوں، ان کو فوج کے اندر داخل کیا جائے تاکہ لوگ موت سے ڈرنے والے ہوں اور شہادت کی تمنا نہ کرنے والے لوگ ہوں، ان کو آگے کیا جائے۔ یہ بھی انہوں نے اس سازش کے اندر رکھا۔ پانچویں نمبر پر انہوں نے یہ رکھا، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا کہ عرب ممالک کے قرب و جوار کے اندر ایک یورپی ریاست قائم کی جائے، یورپی ریاست کے جو عرب کے قریب قریب ہو لیکن اندر سے وہ یہودیت کو مضبوط کرے۔ کہا کہ ایسے لوگ، ایسی ایک ریاست قائم کر دو عرب کے قریب۔ یہ ریاست آپ کو پتہ ہے جو فلسطین کے قریب ریاست اسرائیل کی بنائی گئی، ہمارے عرب کے قریب یورپی ریاست اور یورپی مقاصد کو مضبوط کرنے کے لیے اس ریاست کو قائم کیا گیا، یہ ریاست اسرائیل۔ اور ان دنوں میں، جن دنوں میں ہمیں کرونا کے ڈرامے میں پھنسا کر رکھا گیا تھا، اسلام آباد جیسی سرزمین پر ایک شخص اسرائیل کا جھنڈا لگا کے خیمہ بنا کے بیٹھا ہے، اور اس شخص کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھو کہ یہ ان کی سازش تھی کہ ایسا مسلمانوں کے اندر ڈال دیا جائے، اور یہ سلسلہ اب ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ تھے طاغوتی مظالم جن کا ہم شکار ہیں، اور مت سمجھنا کہ یہودی یا عیسائی اسلام کے کبھی حق میں کوئی کام کریں گے۔ لارنس براؤن نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہماری ترقی کی راہ میں اسلام ہی ایک واحد آہنی دیوار ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور برطانیہ کا ایک سابقہ وزیر اعظم تھا جو وزیر خارجہ بھی رہا اور اس کے بعد وزیر دفاع بھی رہا، اس کے جملے سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ لفظ بلفظ اس کے جملے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک، اب اس کے لفظوں پہ غور کرنا، اس نے کہا جب تک قرآن مسلمانوں کے دلوں میں حکمران رہے گا، جب تک قرآن مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں حکمران رہے گا، اس وقت تک یورپ اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں نہیں لا سکتا، اور اگر
ले भी आया तो काफिर का कब्जा मुसलमानों पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा। कब तक? जब तक कुरान दिल में और दिमाग में मौजूद है। लिहाजा मुसलमानों पर कब्जा जमाने के लिए कुरान को इनके दिल से सिर्फ नहीं, दिमाग से भी निकाल दो, और दिलो दिमाग से कुरान को निकाल के बाहर रख दिया जाए। और फिर अलजायर के इलाके में फ्रांस के 100 साला इक़्तिदार की खुशी में एक जश्न की तकरीब हुई, जिसके अंदर फ्रांसीसी गवर्नर ने यह कहा था कि हम किसी भी सूरत में अलजायर पर अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख सकते जब तक कि अलजायर के मुसलमान कुरान पढ़ते रहेंगे। जिस वक़्त तक कुरान पढ़ते रहेंगे हम इस मकाम पर अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख सकते, और जिस वक़्त तक वो अरबी बोलते रहेंगे उस वक़्त तक हम अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख सकते। उन्होंने हमारे दिलों से कुरान निकाल दिया। आप भाई शायद ये समझें कि कुरान तो हमारे पास मौजूद है, हमारे घर भरे पड़े हैं, हमारी मसाजिद में अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, हमने कुरान को समझा कितना है? क्या हम पूरे मजमे से, हमें क्या इस बात पर ये हम वसूक और यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमने एक पारा कुरान का मुकम्मल समझा हो कि रब ने हमें एक पारे में क्या कहा? और रब के कुरान के तो 30 पारे हैं। हमने कुरान को फ़कत ख़त्म और इशाले सवाब के लिए रख दिया। कुरान को उन्होंने हमारे दिलो दिमाग से निकाल दिया। हमारा कुरान के साथ रबत और ताल्लुक़ इतना ख़त्म हो चुका कि हमने फ़कत हाथ भी लगाया तो रमज़ानुल मुबारक में, और वो भी सिर्फ किस लिए कि मैंने 20वें रोज़े तक के ख़त्म करना है, मैंने 15वें रोज़े तक के ख़त्म करना है, या रमज़ान ख़त्म होगा तो मैं साथियों में बैठ के बताऊँगा मैंने 10 ख़त्म किए, 12 ख़त्म किए। इस मकसद के लिए ज़रा समझा कुरान को हमने कितना है भला। कुरान को हमारे दिलो दिमाग से यूं खींच दिया गया। कुरान वो किताब थी जिसकी एक एक आयत ने नूर हिदायत तकसीम करना था। उन्होंने कहा कुरान निकाल दो इनके दिलों से, और कहा अरबी ज़ुबान जब तक बोलते हैं इनको अरबी से दूर कर दो। हत्ता कि उन्होंने कहा कि अरबी ज़ुबान से दूर करने के लिए अगर मुसलमानों की ज़ुबानें काटना भी पड़ें, ये फ्रांसीसी शख्स ने कहा काटना भी पड़े तो उनकी ज़बानें काट दो ताकि इनकी ज़ुबानों से अरबी ख़त्म हो जाए। जब तक ये अरबी जानते रहेंगे तब तक इनको कुरान भी समझ आता रहेगा, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ आती रहेगी। लिहाजा कुरान से और अरबी से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, और उन्होंने इस कोशिश के तहत मुसलमानों को कुरान से दूर किया और अरबी से भी दूर किया। मैं माजरत के साथ हमारी औलाद में किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं, भला हमने अपनी औलाद को कुरान की तालीम के लिए कितना पूछा? हमने ये तो पूछा, कल भी मेरे घर में एक शख्स आया, सही बात कह रहा हूँ, उसने मतलब अपने दर्द भरे अंदाज में ये कहा, उसकी भी सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा यार हमारे माँ बाप हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं पुत्र हुणे तक तू की बनाया, के बनाया। अफसोस है कि माँ बाप को ये तो नहीं पूछना चाहिए कि तूने क्या कमाई की, कोई घर बनाया, प्लाट बनाए। उन्होंने कहा आज तक हमें वालिदैन ने ये नहीं पूछा क्या नमाज की पाबंदी करते हो, क्या रोज़ा पाबंदी से रखते हो, किसी का हक तो नहीं मारते, किसी से ज्यादती तो नहीं करते, कुरान को समझते हो, ये नहीं पूछा। ये कहा तूने आज तक बनाया क्या है। वालिदैन का ये तो हक नहीं था कि सिर्फ बच्चे की कमाई को देखें, ये भी तो देखें कि बच्चे के पास जा क्या रहा है। तो इस वास्ते ये 2 चीज़ें काफिर की तागूती मज़ालिम में उनकी साजिश है। और आखिर पे वो बात जो मैंने शुरू में आपके जहन में रोक के रखी कि इस्लाम के अंदर आखिरी हमला किस पे होगा? नमाज पे होगा। और आज वो हमला शुरू हो चुका कि हमने नमाज भी रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक न पढ़ सके। यूरोप से आर्डर आए और बाकायदा आज से 2 हफ्ते पहले बुध के दिन ट्रंप का इंटरव्यू, इंग्लिश इंटरव्यू छपा, और इंग्लिश इंटरव्यू ने ट्रंप ने यह हुक्म दिया था कि नमाज के अंदर नमाजी फासले के साथ खड़े हों, और हमने उस फैसले को बसर चश्म कबूल कर लिया। हमारी नमाज के लिए मस्जिदें बंद कर दी गई, हमारी नमाज को उनकी मर्जी के मुताबिक करने के लिए ये सारी कोशिशें की गई। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है मुल्क के अंदर बच्चियों के कितने रैप होते हैं, मुल्क के अंदर लोगों को जलाया जाता है, मुल्क के अंदर एक एक मकाम पे झगड़ों में 7-7 बंदे कत्ल हो जाते हैं। उस मकाम पर कहीं हमारा छोटा सा वजीर नहीं जाके देखता कि किसी पे कितना जुल्म हो रहा है, मगर मस्जिद में नमाजियों के फासले को देखने के लिए हमारे सदर के पास भी टाइम है कि वो मस्जिद में आके देखते हैं कि लोग हमारा हुक्म मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। आखिरी हमला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पे हो जाएगा और लोगों से नमाज को भी छीन लिया जाएगा। ये तो एक शक्ल थी, सूरत थी, और अगर हकीकत के लिहाज से देखा जाए तो अल्लामा इकबाल ने पहले से कह दिया था कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी
تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سجدہ ہم نے ضرور کیا، لیکن سجدے کے دوران ہمارا دل رب کی محبت سے خالی تھا، ہمارے دل میں رب کی یاد نہیں تھی۔ کسی نے نماز پڑھی باپ کو دکھانے کے لیے کہ ابا جی نے کہا تھا پڑھو، کسی نے استاد کو دکھانے کے لیے پڑھی، کسی نے محلے دار کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ دل تو ہے صنم آشنا، کیا ملے گا نماز میں؟ جس وقت تک دل صاف نہیں ہوا، اللہ کی یاد اور محبت سے معمور نہیں ہوا، اس وقت تک نماز میں کیا ملنا تھا؟ تو ہمارے دلوں کو، دل سے اندر سے جو حقیقی روحانیت تھی وہ چھین لی گئی، تو آخری حملہ نماز پر بھی ہوا اور نماز کو بھی ہم سے چھینا جانے لگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مظالم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درد یہی ہے کہ ہم اندر سے ہمارے جسم کی ایک اینچ نہیں جس پہ زخم نہ ہوا ہو، لیکن ہمیں احساس تک نہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں تم کو ابھی کالی گھٹاؤں کا پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامن ہے۔ کہا گھر جل گیا تمہارا، نشیمن گھر جل گیا، اور جلتے ہوئے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور بدھو قوم ایسی کہ وہ بیٹھتے ہیں کہ ساون کا بادل چڑھ رہا ہے، بارش آئے گی، اس سے فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں تم کو ابھی کالی گھٹاؤں کا پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامن ہے۔ ہم جل کے راکھ ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں ہم کافی آگے نکل گئے، ہم نے کافی ترقی کر لی۔ تو ان مظالم کو سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور سمجھ کر کوشش کیجئے کہ ان کا بیسیکلی حملہ اسلام پر، قرآن پر، عربی پر ہے، اور ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہم کفر کے ظلم سے بچتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔